औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है आइडियोलॉजी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये 2024 में HEC ने अनाउंस किया है यूनिवर्सिटी लेवल पर। इस लिहाज से हमारे सिलेबस के मुताबिक आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ आइडियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसके साथ साथ हम थ्योरी को भी पढ़ेंगे और फिलॉसफी को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आइडियोलॉजी को बयान करना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी जो है, अगर सिंपल अल्फाज में हम बयान करें तो आइडियोलॉजी को हम इस तरह बयान करेंगे कि द कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ पीपल्स इज नोन एज आइडियोलॉजी। जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी सोच जब एक हो जाती है तो उसके सोच को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। मैंने यहाँ एक और डिफिनेशन लिखी है, आइडियोलॉजी रिफर टू अ सेट ऑफ बिलीफ्स, values or ideas that guide and shape an individuals or a group worldwide. आइडियोलॉजी a set of beliefs है, आपकी सोसाइटी में आपकी वैल्यूज है, आपकी आइडियाज हैं। अब ये आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपकी आइडियाज एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है और एक ग्रुप्स वर्ल्ड जो है ग्रुप्स का भी हो सकता है। तो जो तो जो इन चीजों पर पूरे उतरते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स पर, वैल्यूज पर, और इंडिविजुअल का आइडिया हो या ग्रुप का आइडिया हो, तो इसको हम आइडियोलॉजी का नाम देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आइडियोलॉजी जो है एक सोच है। तो सोच एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है और एक ग्रुप का भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें इट ऑफन इंक्लूड्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर पर्सपेक्टिव्स। अब आइडियोलॉजी के बहुत से अकसाम हैं। आपकी सोशल आइडियोलॉजी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, आपकी कल्चर आइडियोलॉजी हो सकती है। इस आइडियोलॉजीज के बहुत से अकसाम हैं, जैसे आपकी कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, इसके अलावा लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है। तो ये सारी जिसमें इज्म आ रहा है तो ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है। और बहुत से लोग जब मिलकर इनकी थिंकिंग जब सेम हो जाती है तो इसी चीज का नाम आइडियोलॉजी हम प्रेफर करते हैं। मैंने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया कि इंडिविजुअल का भी हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल अपने सतह पर भी कुछ सोचो विचार कर सकते हैं। उसकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी वो अलग होगी, उसकी जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो अलग होगी, एज ए इंडिविजुअल की भी। तो यहाँ इंडिविजुअल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आइडियोलॉजी रेफर करता है सोच को। तो ये सोच इंडिविजुअल का भी हो सकता है और कलेक्टिव का भी हो सकता है। तो इसको हम आइडियोलॉजी का नाम जो है देते हैं। अब इस आइडियोलॉजी की जरा थोड़ा सा डिस्कोर्स करते हैं कि डिस्कोर्स स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं। इसके आइडियोलॉजी रिफर्स टू द वेज in which language is used to convey and shape ideologies or belief system within a society. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो किस वे में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स को किस तरह शेप किया जाता है, किस तरह कन्वे किया जाता है। अब इनके वर्ड्स यहाँ पर इनके मानी क्या होते हैं, इनके वर्ड्स के पीछे इनके बिलीव्स होते हैं, इनके बिलीफ सिस्टम होते हैं विद इन अ सोसाइटी। तो ये सेट ऑफ बिलीव्स दरअसल एक आइडियोलॉजी को प्रेफर करता है। तो जब कोई तकरीर कर रहा हो या कोई बात कर रहा हो तो आप उसकी आइडियोलॉजी को समझ जाते हैं कि इसके अल्फाज के पीछे उसकी क्या आइडियोलॉजी हो सकती है। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग हाउ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स पावर रिलेशंस। इसका मतलब ये है कि आप जब तकरीर करते हैं या कुछ बात करते हैं
تو آپ اپنے الفاظ کی مدد سے ہی، اس پاور کی مدد سے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ اپنی سوچ، آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اسی جو ورڈز ہوتے ہیں، اسی ورڈز کے ذریعے سے آپ، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے، اس آئیڈیالوجی میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کو جو ہے آپ جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سوشل نارمز اینڈ کلچر ویلیوز، اس میں جو آپ کے سوشل نارمز بھی ہیں، کلچر ویلیوز بھی ہیں، یہ بھی آپ کی آ جاتی ہے. اب اس کی ایگزامپلز جو ہیں، آف ہاؤ آئیڈیالوجی آپریٹ ان ڈسکورس اسٹڈی. اس کا پہلا ڈسکورس ہے وہ ہے میڈیا ڈسکورس. آپ اکثر دیکھیں میڈیا پر پروگرام ہوتے ہیں، آرٹیکلز چھپتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پر بہت سے آرٹیکلز چھپتے ہیں یا بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. تو آپ جیسے اس تقاریر کو، اس بیٹک کو، اس آرٹیکل کو پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس الفاظ کے پیچھے اس کی کیا موٹیو ہے، اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ ہی ان کی آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو میڈیا اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے لوگوں تک پہنچانے میں. آئیڈیالوجی جو ہے لوگوں تک پہنچانے میں میڈیا بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے اس میں. The next one is political discourse. Analyzing political speeches or debates can unveil the ideology of the different parties, highlighting their values and policies priorities. اس پولیٹیکل ڈسکورس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اسپیچ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اس کی پارٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے اور اس پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے. یا بعض اوقات سلپ جو ہے، بعض اوقات جو ہے سلپ ٹنگ کر جاتی ہے، ٹنگ جو ہے وہ سلپ کر جاتی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایک چند الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس الفاظ سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس پارٹی کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے. اس الفاظوں کے مجموعے اور اس کے سوچ کو ہی تو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. جنرل ڈسکورس میں اسی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ اس میں ایک فیمنسٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہ آپ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ان کی باتوں سے، فیمنسٹ کی جو باتیں آپ ان کی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ وہ مردوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کی کیا رائے ہے. اسی رائے کو ہم اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اور اس کی ذہن میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ فیمنزم کی ہے. تو اسی کو ہم جنڈر اسٹڈی کا نام جو ہے دیتے ہیں. The next one is advertising discourse. تو نام سے ظاہر ہے کہ آپ اکثر اشتہار دیکھتے ہیں، آپ اکثر ٹی وی پر پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ جو اشتہارات وغیرہ جتنے بھی ٹی وی پر اشتہارات آتے ہیں یا اخباروں میں اشتہار آتے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اگر وہ کوئی ٹوتھ پیسٹ سیل کر رہا ہے یا کوئی چیز سیل کر رہا ہے تو وہ اسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کا مقصد ایک چیز کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح آئیڈیالوجی میں اگر آپ جو ہے، آپ کے جو ہے جو کلچرل نارمز ہیں یا ویلیوز ہیں وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کا الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے گول کو اچیو کرتا ہے کہ وہ کس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کس چیز کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ ڈسکورس میں. The last one is educational discourse. The last one is educational discourse. تو یہ آپ کے جو ٹیکسٹ بک میں جو لکھا ہے یا جو آپ کتابوں، جتنے بھی آپ بعض کتابیں لیتے ہیں تو وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں، ان کے الفاظ جو کتاب کے الفاظ ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو نالج ہے یا ریپریزنٹیشن ہے اس کو آپ کس طرح انڈرسٹوڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس میں ایجوکیشن ڈسکورس میں ہم اس چیزوں کو پڑھتے ہیں. آپ جس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے، آپ پھر اس کے لحاظ سے دوسری کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے. تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ٹاپک کو یا ایک چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اسی سوچ کو ہم آئیڈیالوجی کا جو ہے نام دیتے ہیں.
اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہمارے پاس جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں، جیسے لبرلزم ہو گیا یا کمیونزم ہو گیا یا ریئلزم ہو گیا یا کیپٹلزم ہو گیا، تو یہ ساری جو آئیڈیالوجیز ہیں یہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آئیڈیالوجیز ہیں اور ڈفرنٹ ہیں. لبرلزم اپنی ایک دنیا ہے، ریئلزم اپنی ایک دنیا ہے، کمیونزم اپنی ایک دنیا ہے، کیپٹلزم اپنی ایک دنیا ہے. تو یہ سارے آئیڈیالوجیز ہیں. جس میں ازم آ جائے نا تو ازم ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی کو. تو یہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن تھی اور کچھ جو ہے میں نے اس پر بات کی کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکورس کیا جا سکے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سگنیفیکنس کی طرف جاتے ہیں. سگنیفیکنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو شارٹلی اس میں ایک دو چند چیزیں بتا دیتا ہوں. فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نظریے کی جو اہمیت ہے اس کا مقصد کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد پیدا کرنا، کس کے لیے، قومی مفاد کے حصول کے لیے، اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا. فار ایگزامپل ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام ہے، تو قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس میں پوری آپ کی جتنی بھی زندگی کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو قرآن کس کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے؟ جو مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اس بنا پر اب ہمارے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ قرآن و حدیث ہے. تو اس لیے کسی بھی آئیڈیالوجی کے لیے اس کے کچھ یا تو ہولی بک ہوتا ہے یا اس کی اپنے ایک رولز اینڈ پرنسپلز ہوتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ہولی بک بھی اور اسی میں سارے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوئے، ہم اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ قوموں کی جتنی بھی قومی مقاصد ہے ان کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے. کہ آپ نے اپنی اس جو آپ کا قومی مفاد ہے، جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو آپ نے کس طرح فلفل کرنا ہے. تو وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اور وہ کون گائیڈ لائن دیتا ہے آپ کو؟ آپ کی آئیڈیالوجی. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آئیڈیالوجی آپ کی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور ساری چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ قوموں کو متحد رکھتا ہے. دیکھیں اگر کہیں پر آپ جو ہے مختلف ہیں، فار ایگزامپل ایک جگہ پر مسلمان ہیں، ایک جگہ پر ہندو ہیں، ایک پر سکھ ہیں، دوسری جگہ پر جو ہے وہ عیسائی ہیں. تو متحد کون ہوں؟ اگر یہ مکس ہو جائیں اور ایک جگہ پر صرف مسلمان رہتے ہیں تو ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کریں گے. ان کے سوشل نارمز جو ہوں گے، سوشل رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوں گے وہ بھی سیم ہوں گے، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی سیم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قوموں کو جو ہے متحد رکھتا ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کی آئیڈیالوجی سیم ہوتی تو اختلافات بھی کم پڑتے ہیں. اب میں نے یہاں پر آئین کی بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آئین بناتے ہیں تو اگر آئیڈیالوجیز ڈفرنٹ ہوں گی تو اختلافات بڑھیں گے اور کانسٹیٹیوشن بننے میں کافی عرصہ بھی لگے گا اور وہ اس طرح کانسٹیٹیوشن بن بھی نہیں پائے گا. لہٰذا جب آئیڈیالوجی سیم ہوگی تو کانسٹیٹیوشن بننے میں بھی آزادی ہوگی، جلدی بھی بن پائے گا، اور سب اس رولز اینڈ ریگولیشن کو بھی مانیں گے کیونکہ وہ اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے. جب وہ اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے لحاظ سے جتنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ اس کو فالو کرے گا. جب وہ فالو کریں گے تو سب میں اتحاد اور یگانت پیدا ہوگی. آگے بات یہ ہے کہ نظریہ آپ کی جو کلچر ہے اور آپ کی جو سیولائزیشن ہے اس کا ضامن ہوتا ہے. جب تک آپ کا آئیڈیالوجی زندہ ہے تب تک آپ کا کلچر زندہ ہے. فار ایگزامپل ایک مذہب ہے ABC، اس کے پیروکار جو ہیں
اس کو مانتے ہیں. پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اے بی سی مذہب جو ہے یہ تو غلط ہے، لہٰذا صحیح مذہب اسلام ہے. تو جب سارے لوگ اسلام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو اے بی سی فار ایگزامپل ایک مذہب ہے، تو اس کا جو کلچر ہے، اس کے جو روایات ہیں، اس کی جو سویلائزیشن ہے، ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آئیڈیالوجی ختم ہو گئی ہے. تو آئیڈیالوجی قوموں کو زندہ رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ساری چیزوں کا ضامن جو ہے آپ کی آئیڈیالوجی ہے. اس کے بعد جو آئیڈیالوجی ہے وہ قوموں میں برداشت اور مشکلات کا سامنا کرنے کا ایک ہمت دیتی ہے کہ آپ نے مشکلات کا سامنا کس طرح کرنا ہے. اور اس کے لحاظ سے مسائل کا حل بھی بتاتی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. جس طرح اسلام میں کوئی چور ہے، چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کرنا چاہیے. اور جو سزائیں اسلام میں موجود ہیں، ساری چیزوں کا حل بھی اس طرح اسلام میں موجود ہے. اس طرح ہر آئیڈیالوجی میں اپنی اپنی طریقے سے ان کے حل موجود ہوتے ہیں. اگلی بات کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ایک قوم کی آئیڈیالوجی دوسرے قوم کی آئیڈیالوجی سے جب ڈفرنٹ ہوگی تو اس کی شناخت میں بھی کافی ڈفرنس ہوگا. آپ اسلام کو دیکھ لیں، وہ جو ہے وہ جس لباس کو پسند کرتا ہے، تو دوسرے مذاہب کے لوگ کسی اور جیوز کو دیکھ لیں تو ان کے لباس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جیوز ہیں یا مسلم ہیں یا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو دوسرے اقوام سے ممتاز کرتی ہے. لاسٹ ون از دیٹ کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کو جو ہے ہمدردی سکھاتی ہے، آپ کی علم اور عمل کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے، اور آپ کو یہ راستہ دکھاتی ہے کہ آپ نے یہاں پر اس دنیا میں رہ کر کس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہوگی. تو یہ تو آئیڈیالوجی تھا اور اس کے سگنیفیکنس تھے. اس کے بعد what is theory? The next topic is what is theory. تو آئیے تھیوری کو پڑھتے ہیں. دیکھیں پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کی ڈیفینیشن کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. Theory is a simplified representation of reality and a framework within which facts are not only selected but also interpreted, organized and fitted together so that they create a coherent whole. اب اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 4 سٹیپ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے اس 4 سٹیپ کو سمجھیں گے. تو آئیے پہلا سٹیپ اس میں پڑھتے ہیں کہ تھیوری سمپلیفائز ریالٹی، ہاؤ ریالٹی ورک. پہلے سٹیپ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو تھیوری ہوتی ہے اس میں ہم کہ یہ حقیقت کو سمپلیفائی کر کے آسان لفظوں میں ہمیں بتا دیتی ہے کہ جتنی جو حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں اس کو آسان کر کے ہمیں بتاتی ہے. اب کس طرح؟ اسی فرسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیکنڈ سلائیڈ کی طرف جانا ہوگا، اس کی ایگزامپل کی طرف جانا ہوگا. اس کی ایگزامپل یہ ہے ریشنلزم. اب ریشنلزم کو پڑھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی کام کرتا ہے، اگر اس میں فائدہ ہے تو وہ کرتا ہے، اگر اس میں فائدہ نہیں ہے تو وہ نہیں کرتا. اس لیے جو کام انسان کے لیے اچھا ہوگا وہ کرے گا، اور جو اچھا نہیں ہوگا، جو اس کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا، جو اس کے نقصان کے لیے ہوگا تو وہ نہیں کرے گا. تو اسی چیز کو ریشنلزم کہتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم نے اس کے اوپر والے سلائیڈ میں اس طرح پڑھا تھا. اب ریشنلزم جو ہے وہ کلیم کرتا ہے ایک سرٹن ریالٹی کو، وہ کلیم کرتا ہے ریشنلزم جو ہے وہ ایک سرٹن ریالٹی کو کلیم کرتا ہے کہ تھیوری جو ہے، میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ تھیوری سمپلیفائز ریالٹی. سو ناؤ واٹ از دا ریالٹی؟ اسی کو وہ سمپلیفائی کر رہا ہے. اب اس میں ریالٹی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیلفش ہے اور وہ وہی کام کرے جس کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. کبھی کوئی انسان نے ایسا کام نہیں کیا جس میں اس کو نقصان ہوتا ہے.
وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اب اس کے لحاظ سے میں دوسرے جو ہے وہ پر آ رہا ہوں سلائڈ پر کہ اسی میں ہم ریئلزم کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ریئلزم میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ انسان سیلفش ہے، اس طرح اسٹیٹ سیلفش ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، یہی نیشنل انٹرسٹ جو ہے سیلفش ہے، تو وہ اسی نیشنل انٹرسٹ کے حصول کے لیے دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور پھر اسی کو وہ جو ہے حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ہو یا پاور ہو یا جو چیز بھی ہو، اکانومی ہو، تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے آپ کہہ جاتے ہیں اور اسی نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ اسٹیٹس کام کرتے ہیں. تو یہ ریالٹی ہے کہ اسی چیز کو لیتے ہوئے جو ہے انسان کام کرتا ہے. تو ریئلزم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیں سمپلیفائی کرتا ہے، وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے آگاہ کرتا ہے، ان ساری ریالٹی سے آگاہ کرتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھیوری جو ہے وہ سمپلیفائی کرتا ہے ریالٹی کو. اس میں ریئلزم بھی ایک تھیوری ہے، وہ ہمیں سمپلیفائی کر رہا ہے کہ انسان ایک سیلفش ہے اور اسٹیٹ لہذا جو مارگنتاؤ تھا وہ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے سیلفش ہے اور اسٹیٹ کی فارن پالیسی انسان ہی بناتا ہے. تو وہ سیلفش اس لیے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. تو یہ ساری ریالٹی ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ ساری ریالٹی سمپلیفائی کون کروا رہا ہے؟ تھیوری کروا رہا ہے. اور تھیوری یہاں پر میں کون سی ڈسکس کر رہا ہوں؟ ریئلزم کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو تھیوری جو ہے ہمیں سمپلیفائی کرتا ہے ریالٹی کو سمپلیفائی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. The second one is help us select facts. That why every theory is unique. کیوں یونیک ہوتی ہے ہر ایک تھیوری؟ اور یہ کس طرح ہمیں ہیلپ فل کرتا ہے کہ ہم جو ہے فیکٹس کو سلیکٹ کریں. تھیوری ہمیں سمپلیفائی کرتی ہے ریالٹی کو، ہیلپ کرتی ہے ہمیں تاکہ وہ ہم فیکٹ کو سلیکٹ کر سکیں. اب ہم فیکٹ کو کس طرح اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ سلائڈ کی طرف جانا پڑے گا یہاں پر. اب اس میں دیکھیں تو ریئلزم بھی ہے، لبرلزم، اس کی ریئلزم اپنی ایک دنیا ہے جس طرح میں نے بیان کی. لبرلزم جو سب کی آزادی کی، لبرل مین فریڈم ازم مین سوچ، آپ کی جو انڈیویجول فریڈم ہے اس کی بات کرتی ہے، اکانومک فریڈم کی بات کرتی ہے، اسٹیٹ لبرلزم کی بات کرتی ہے. تو یہ الگ سوچ ہے. اسٹرکچرلزم جو ہے وہ الگ چیز ہے، پوسٹ ماڈرنزم الگ چیز ہے، فیمنزم الگ چیز ہے، سوشل کنسٹرکٹیوزم الگ چیز ہے. یہ الگ الگ تھیوریز ہیں. میں یہاں پر یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ سارے تھیوریز؟ کیونکہ یہ ساری تھیوریز جو ہے فیکٹس کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس فیکٹس کے بیس پر وہ تھیوری بناتی ہیں اور وہ سارے فیکٹس مل کر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے فیکٹس مل کر ایک تھیوری کو جنم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایک جو ہے ایک بنیاد پر کڑی ہوتی ہے جس کو ہم فیکٹس کا نام دیتے ہیں. اس لیے ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہیلپ اس سلیکٹ فیکٹس. ہر تھیوری کے اپنے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اور اسی فیکٹس کے بنا پر وائی ایوری تھیوری از یونیک، اس لیے ہر ایک تھیوری جو ہے وہ یونیک ہو جاتی ہے. لبرلزم کی دنیا میں آپ جائیں تو وہ الگ چیز ہے، آئیڈیالزم کی دنیا میں آپ جائیں تو وہ الگ چیز ہے، پھر آئیڈیالزم سے ریئلزم کی طرف آپ جب آتے ہیں تو وہ ایک الگ دنیا ہے. تو وہ ایک الگ، اس کے الگ فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اس کے الگ فیکٹس اینڈ فگر ہیں. وہ ایک دوسرے اسپیکٹ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے. آئیڈیالزم میں، ریئلزم میں وہ ایک دوسرے اسپیکٹس کو دنیا کو دیکھ رہا ہے. تو وہ الگ الگ فیکٹس اینڈ فگر کو اکٹھا کرتے ہوئے وہ ایک یونیک ہو جاتے ہیں. آرگنائز دا فیکٹ. آرگنائز دا فیکٹ کا مطلب ہے کہ سارے فیکٹس کو، جتنے فیکٹس آپ اس تھیوری کے لیے جمع کر رہے ہیں ان سب کو ایک ارینج کر کے آرگنائز کیا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق. ریئلزم کی جتنی تھیوری ہے، ریئلزم کی جو تھیوری ہے اس کے فیکٹس اینڈ فگر کو آرگنائز کر کے اس تھیوری میں فٹ کر دیا جاتا ہے. The last would allow us to develop whole arrangement from begin to end. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جائیں ریئلزم کی طرف تو ریئلزم کیا کہتا ہے کہ انسان سیلفش ہے، وہ ایک سٹیٹ میں رہتا ہے، وہ ایک لیڈر ہے. اب وہ لیڈر جو سیلفش ہے وہ دنیا انارک سسٹم پر چل رہی ہے،
تو وہ اپنی فارن پالیسی اس طرح ترتیب دے گا کہ وہ کسی دوسرے ملک سے اپنے مفادات کے بیہاف پر اپنی فارن پالیسی کو ترتیب دے. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک ہول ارینجمنٹ ہے. اس طرح بہت سے فگرز فرام بگننگ ٹو اینڈ تک وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر اسی allow us to develop whole argument اور اسی argument کو پھر ڈیولپ کیا جاتا ہے in form of theory. اچھا تھیوری از ناٹ ریالٹی. تھیوری ایک ریالٹی نہیں ہوتی ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میپ ہے آپ کے پاس, نقشہ ہے, دنیا کا نقشہ آپ نے ایک ٹیبل پر رکھ دیا, یہاں پر پاکستان, یہاں پر انڈیا وغیرہ وغیرہ, وہاں پر پاکستان انڈیا تو نہیں ہے, وہ صرف ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. اس لیے تھیوری از اے سمپلیفائڈ ریپرزنٹیشن آف ریالٹی. وہ صرف ریالٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان ہے, یہاں پر انڈیا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تھیوری کہتے ہیں. اس میں ہم نے چار چیزیں پڑھی کہ تھیوری جو ہے سمپلیفائی ریالٹی کو سمپلیفائز کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے فیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے, اس کو پھر آرگنائز کرتا ہے اور اسی آرگنائز فیکٹس کو ڈیولپ کر کے ایک ہول آرگومنٹ بناتا ہے فرام بگن ٹو اینڈ. لیکن تھیوری ریالٹی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جسٹ سمپلیفائڈ فار دا ریپرزنٹیشن. آپ کی تھیوری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھیوری کے بارے میں تھا. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ what is philosophy. what is philosophy, وہاں پر لاسٹ میں وائی رہ گیا. اچھا فلسفی, تو اچھا تو فلسفی کیا چیز ہے, اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کہ فلوس کا مطلب ہے لو اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم. اچھا یہ دو الفاظ کا مجموعہ, جیسے میں نے پہلے بتایا, جو یونانی الفاظ ہیں, گریکس ورڈز ہیں, جس کا مقصد لو اینڈ وزڈم ہے, کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ فلسفہ جو ہے, جو فلسفی ہے, علم, حکمت اور دانش سے محبت کا نام ہے. اس کے بعد اگر ہم جائیں کہ اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوگی, تو پراپر ڈیفینیشن ہمیں یہ میں نے آپ کے لیے لکھا, یہ ذرا دیکھ لیں کہ فلسفی جو ہے وہ از اے اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل کوسچنز اباؤٹ دا ایگزسٹنس, کہ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ کس طرح موجود, کیسے ہمارے وجود میں آئی. نالج جو ہے, یہ ویلیوز جو ہے, جو ریزنز ہیں, اس کے بیہائنڈ جو ریزنز ہیں, اس کو وتھ پروف دینا, ثابت کرنا. Minds and languages, such a question are often posed and problems to be studies are resolved. ان ساری چیزوں کو, جو نیچر میں ساری چیزیں جو جتنی بھی موجود ہیں, ان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور وہ کیسے مارز وجود میں آئے, ان کا کوشچن اور ان کوشچن کو سالو کرنا, so that is known as philosophy. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے کسی چیز کی بھی بناوٹ اور اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو بنیاد ہے, جو بناوٹ ہے وہ بنیاد ہے, اس کو جانچنے اور پرکھنے کا جو ہے وہ علم کو جو ہے ہم فلسفی کہتے ہیں. جبکہ ارسطو کے مطابق فلسفے کا مقصد جو ہے وہ یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود بذات خود اپنی فطرت میں کیا چیز ہے. تو ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے اس فلسفے کی ڈیفینیشن کی ہے, اور سب کا مقصد ایک چیز کو اس کی بنیاد کی دریافت, اور وہ کس طرح بنا, وہ اس کی ایگزسٹنس کس طرح ہوئی, اس کے لحاظ سے جو فنڈامنٹل کوسچن ذہن میں آتے ہیں, سو دیٹ از نون ایز فلسفی. اس کے علاوہ کانٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل و شعور کو جانچنے کا نام فلسفہ ہے. کانٹ کے مطابق یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ عقل و شعور کو آن دا بیس آف فیکٹس جانچنا, پرکھنا, یہ فلسفہ کہلاتا ہے. اب اگر ہم فلسفے کی نیچر کو دیکھیں تو فلسفے کا نیچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص اپنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی جتنی بھی معنی دریافت ہے وہ دریافت کرتا رہتا ہے, سوالات پوچھتا رہتا ہے, اور عقلی وضاحت ہمیشہ طلب کرتا رہتا ہے کہ یہ دنیا کیسے مارز ہے وجود میں, یہ فلانا چیز کس طرح مارز ہے وجود, اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس کو عقلی دلائل سے جواب دینا اور اس کوشچن ڈیفائن کرنا اور جواب دینا, دیٹ از فلسفی.
اس میں 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس کے نیچر آف فلسفی میں، کہ فلسفی جو ہے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے علوم کا لازمی سہارا لیتا ہے. دوسری چیز یہ فلسفہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک عالمگیر نظریہ جو سب سے بڑا نظریہ ہوتا ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے وہ دوسرے علوم کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کوسچن کا آنسر فائنڈ کیا جا سکے اور ایک پروپر ریزن دیا جا سکے جو کہ عقلی طریقے سے بھی ویلڈ ہو اور ہر ایک ماننے کو تیار ہو. دوسرا یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے دوسرے علوم کی بنیاد پر جو ہے تجزیہ کرتا ہے. آپ ایک کوسچن کو دیتے ہیں تو وہ صرف ایک چیز کو نہیں کہ ایک سبجیکٹ کو سرچ کرتا ہے، بہت سے علوم میں اس کی جو ہے کوسچن کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور اس کی ویلڈ ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. تو لہٰذا وہ دوسرے علوم کی جو ہے فلسفہ جو ہے وہ دوسرے علوم کی بنیاد پر بھی تجزیہ کرتا ہے. نمبر 3 کہ جو فلسفہ ہوتا ہے وہ جتنی بھی عقائد ہیں اس پر تبصرہ بھی کرتا ہے اور اگر تنقید کی جگہ ہو تو اس پر تنقید بھی کرتا ہے. تو 3 چیزیں اس کے نیچر آف فلسفی میں جو ہے آ جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسٹرکچر آف واٹر جو ہے جو ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے اور یہ ساری چیزیں یہ دو ایلیمنٹس ملتے ہیں کسی خاص ریشیو میں اور وہ پانی بناتا ہے. تو کیا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ کسی انسان کا ہاتھ ہے؟ کس طرح یہ بنایا گیا ہے اور یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر بنے ہیں اور اسے جو ہے پانی بنا ہے. تو کوسچن اور پھر اس کا ویلڈ آنسر نکالنا یہ فلسفی کا کام ہے. اس کے لحاظ سے ایک دوسرا ایگزامپل یہ ہے کہ جتنی بھی قومیں آئیں ختم ہو گئی، اس کے عروج زوال پر اگر ہم بات کریں تو یہ تاریخ کہلاتی ہے. لیکن اگر ان کے عروج و زوال کے اسباب اگر ہم فائنڈ کریں، ریزن ہم فائنڈ کریں تو یہ فلسفہ ہے. اب ٹائپس آف فلسفی بھی جو ہے موجود ہیں. اس کے 5 ٹائپس ہیں. میٹا فزکس ہے، ایپسٹمالوجی ہے، ایستھیٹکس ہے، ایتھکس ہے، لاجک ہے. شارٹ میں اگر ہم پہلا پڑھیں تو میٹا فزکس میں ہم جتنے بھی دنیا کے اس میں ہم دنیا کے جو خارجی معاملات ہیں یا اندرونی معاملات ہیں ان پر بحث کرتے ہیں. میٹا فزکس میں اس میں جو ہے علوم کو جو حیثیت حاصل ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہے میٹا فزکس میں. اور اس کا مطلب جو ہے وہ ہے طبیعت سے بھی آگے، مین جو فزکس ہے اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے چیزوں کو جانچنا پرکھنا. اس کے علاوہ میٹا فزکس میں جو وجود ہے وہ کس طرح بنا، وہ کس طرح آیا، اس پر زیادہ تر بحث کی جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پر آپ کی آ جاتی ہے ایپسٹیمالوجی، جس کو کہتے ہیں علمیات. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ معلومات کی حقیقت کو معلوم کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس معلومات ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. فار ایگزامپل یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جاننا یا معلوم ہونا ہے کہ کیا چیز ہے. فار ایگزامپل ایک چیز ہے، وہ کیسے معرض وجود میں آیا. سمپل مطلب یہ ہے کہ جاننا اور معلوم ہونا کیا چیز ہے. الفاظ کو بھی جانچنا اور پرکھنا کہ ہم جس کو معلومات کہتے ہیں، معلومات کیا چیز ہے. ہم جس چیز کو جانتے ہیں وہ جاننا کیا چیز ہے. اس جاننے کو اور معلومات کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں. ایستھیٹکس میں ہم جو بات کرتے ہیں حسن کی قدروں اور حسن کی تنقید کی بات کرتے ہیں، جس کو آپ اردو میں جمالیات بھی کہتے ہیں. نمبر 4 ایتھکس ہے، مین اخلاقیات. یہ چوتھی قسم ہے. فار ایگزامپل اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل اچائی کیا ہے، برائی کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے. ان چیزوں کو جب ہم بحث میں شامل کرتے ہیں تو ہم اس کو ایتھکس کہتے ہیں. نمبر لاسٹ لاجک ہے، جس میں ہم کسی بھی لفظ کی اس کی تعریف یا دلیل پر بات کرتے ہیں، دلیل کے اصولوں اور طریقہ کار پر بات کرتے ہیں. اب جو لاجک ہے اس کا جو بانی ہے وہ دراصل ارسطوٹل ہے، ارسطو. اب جو ہے اس کے جو ذریعے جو لاجک ہے اس کے ذریعے سے انسان نظر و فکر میں جتنی بھی غلطی ہے اس سے کرنے سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس
تین چیزیں تھی. نمبر ون آئیڈیالوجی، تھیوری اینڈ فلسفی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ. السلام علیکم.